बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आप साथियों का शुक्रिया और मेरी बहन भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, उनका भी शुक्रिया। इस वक्त मैं वफाकी हुकूमत और लेस्को की तरफ से जो एक घर में 2 सिंगल फेज़ मीटर लगाए जाने पर पाबंदी आयद की गई है, इस फ़ैसले के बारे में बात करना चाहता हूँ। इस फ़ैसले को हम मुस्तरद करते हैं। लाहौर में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो सार्फिन बिजली का इस्तेमाल करते हैं, उनमें एक मज़बूत ख़ानदानी सिस्टम और जॉइंट फैमिली सिस्टम राइज है। और ये इस्लाम और मशरिक़ी तहज़ीब का एक हवाला है कि सभी ख़ानदान के लोग एक ही घर में एक ही छत तले रिहाइश इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन लेस्को ने इस बात के पेश नज़र कि स्लेब सिस्टम आयद किया हुआ है बिजली के रेट्स पर यूनिट रेट की बजाय स्लेब सिस्टम है, और 200 यूनिट से ज़ायद जब बिजली आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर एक अलहदा चार्जेस जो हैं वो वसूल करना शुरू करते हैं, अलहदा रेट हैं। तो इसलिए ये पाबंदी आयद की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा रकूम जो हैं वो सार्फिन से बटोरी जा सके। इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 30% से ज़ायद आबादी लाहौर की गुर्बत की लकीर से नीचे मौजूद है, और ये हमारी 60 से 70% जो ख़ानदान है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। इन हालात में जो शराइत आयद की गई हैं कि अगर किसी ने दूसरा मीटर लगवाना है तो उसके लिए अलहदा इलेक्ट्रिक सर्किट सिस्टम होना चाहिए, उसके लिए अलहदा किचन जो है वो शो करना चाहिए, दाखिली और ख़ारजी रास्ते घर के जो हैं वो अलहदा होना चाहिए। आप सब दोस्त जानते हैं कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, एक घर होता है 2 मरले 3 मरले 5 मरले का घर, और जब वो तकसीम होता है औलादें और फिर औलादों में तकसीम होता है तो एक ही घर में लोग रहने पर मजबूर होते हैं। ये मुमकिन नहीं है कि छोटे 3 मरले के और 5 मरले के घरों में अगर 2 भाई रहते हैं तो वो अलहदा दाखिली और खारजी रास्ता भी बनाएं और अलहदा बिजली का सर्किट सिस्टम भी बनाएं और फिर अलहदा बावर्ची खाना भी बनाएं। मैं ख़ुद जानता हूँ बहुत सारी फैमिलीज़ को जो बेचारे एक ही किचन में 3 घराने जो हैं वो अपना खाना मुख्तलिफ़ औकात में तैयार करते हैं। ये अपनी मैनेजमेंट होती है फैमिली की। लेकिन लेस्को ने और वफाकी हुकूमत ने इस पर कारी ज़रब लगाई है और ये फ़ैसला करके कि हम अलहदा बिजली का मीटर नहीं लगाएंगे, ये बिल्कुल ज़ालिमाना फ़ैसला है। हम इसको मुस्तरद करते हैं और हम इसको तस्लीम नहीं करते। इसके ख़िलाफ़ हम मूवमेंट को तेज़ करेंगे। और फिर हम इस मुतालबे को भी दोहराते हैं कि ये जो स्लेब सिस्टम है, 200 तक एक रेट है और 300 के बाद अलग रेट है, फिर 400 के बाद अलहदा रेट है, तो इस स्लेब सिस्टम को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाना चाहिए। ये जब IPPs के साथ मुआहदे का एक मामला हुआ था, जमात इस्लामी ने धरना दिया था, उस वक्त भी ये तय हुआ था कि IPPs के साथ जो है वो जब ये गुफ्त शनीद होगी और उससे जो फ़ायदा होगा उसका पूरा फ़ायदा जो है वो आवाम तक मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन अभी तक जितना फ़ायदा हुकूमत को हुआ है और जितने पैसों की बचत हुई है उस हिसाब से आवाम तक रिलीफ़ नहीं पहुंचाया गया। हम इस बार फिर मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी तौर पर आवाम को पूरा रिलीफ़ फराहम किया जाए। हुकूमत अपने वज़रा की तनख्वाहों में वफाकी वज़रा, सूबाई वज़रा, सेनेटर्स, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अरकान की तनख्वाहों में तो बिला तरद्दुद और बिला किसी जवाज़ के इजाफ़ा कर देती है, लेकिन आवाम को कोई रिलीफ़ देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम इस बात का मुतालबा करते हैं कि फ़ौरी तौर पर आवाम को ये तवानाई के हवाले से जो है वो फुल रिलीफ़ फराहम किया जाए। इसके बाद मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि लाहौर में ये जो डंपर के हादसात हुए थे चंद दिनों में, अब ये गुज़िश्ता रोज़ एक और हादसा हुआ है, तो इस तरह ये 4 हादसात हो गए और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग लुक़मा अजल बन गए। अभी गुज़िश्ता रोज़ एक 22 साला नौजवान गज्जू मता रोह नाला के करीब एक डंपर ने मोटरसाइकिल को हिट किया है और उसकी वजह से ये हारिस वल्द इरशाद जो है वो काना का रिहायशी है कि इसकी हलाकत वाक़ हुई है। इस मौके पर हम ये कहना चाहते हैं कि हम मुसलसल हुकूमत को बारबर करा रहे हैं कि वो इस तरह के वाक़यात का नोटिस ले, डंपर माफिया के ख़िलाफ़ इक़दामात करे। अभी तक जितनी FIR दर्ज हुई हैं सिर्फ 1 ड्राइवर जो है वो गिरफ़्तार हुआ है, उसके अलावा किसी को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं और हुकूमत से सवाल करते हैं कि वो आपका सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट का क्या हुआ। वो
جو آپ کے یہاں لاہور کی جو پولیس کی کارکردگی ہے، خاص طور پر ٹریفک کی پولیس کی کارکردگی وہ کیا ہے؟ جن گھروں میں نوجوانوں کی اور بچیوں کی لاشیں لائی گئی ہیں ڈمپر حادثات کے نتیجے میں، ان کا کون وارث ہے؟ ان کے نہ کسی حکومتی حکمرانوں میں سے کسی نمائندے نے، نہ خود وزیر اعلیٰ کے کسی نمائندے نے ان کی کوئی جا کر نہ تعزیت کی ہے، نہ ان کا کوئی حال احوال پوچھا ہے۔ غریب لوگ بیچارے جن کے گھر میں ایک ہی فرد جو ہے وہ کفالت کرنے والا تھا، وہ ڈمپر کے حادثے میں ہلاک ہو گیا ہے، لیکن حکومت کے کان پر کوئی جون نہیں رینگتی۔ ہم اس موقع پر مطالبہ کرتے ہیں کہ جتنے افراد یہ گزشتہ 1.5 مہینے سے ڈمپر کے حادثات میں ہلاک ہوئے ہیں، ان تمام کی جو ہے وہ مالی امداد کی جائے۔ جو زخمی ہیں، 3 درجن سے زیادہ لوگ زخمی ہیں، ان کی مالی امداد کی جائے، ان کو طبی سہولتیں مفت فراہم کی جائیں۔ ہم اس سلسلے میں خود بھی جو ورثاء ہیں ان کے گھر میں ہم نے وزٹ کیا ہے۔ ہم انشاءاللہ مزید بھی اس کو جاری رکھیں گے، اور الخدمت فاؤنڈیشن کی طرف سے جو بھی ہمارے پوزیشن میں ہوگا اور جو ہم جتنی اہلیت رکھتے ہوں گے وہ ان کی امداد ہم خود تو جاری رکھیں گے، لیکن یہ حکومت کی بنیادی طور پر ذمہ داری ہے، وہ اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ اس موقع پر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سیف سٹی کا جو آپ نے متعدد کیمرے پورے شہر میں لگائے تھے اور اس پر کروڑوں روپیہ خرچ ہوا تھا، اس کے کیا نتائج ہیں؟ یہ ایک سوال ہمارا بنتا ہے کہ ہم یہ پوچھیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا۔ ہم نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ یہ ڈمپر جو ہیں ان کی لاہور میں آمد جو ہے وہ رات 11 بجے سے صبح 6 بجے کے درمیان ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہو رہی۔ ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ یہ جو ڈرائیورز ہیں جو ڈمپر چلاتے ہیں اور ہیوی ڈیوٹی گاڑی چلاتے ہیں، ان کا ڈوپ ٹیسٹ جو ہے وہ کیا جانا چاہیے۔ اب یہ وہیکل جو ہیں، گاڑیوں کا ٹیسٹ جو ہے نا جی، وہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا کہ دھواں دینے والی گاڑیاں جو ہیں ان کو 6 مہینے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں۔ تو کیا ڈرائیوروں کا اس طرح 6 مہینے کا سرٹیفکیٹ نہیں لیا جا سکتا کہ 6 مہینے کے دوران ڈرائیور نے نشہ تو نہیں کیا؟ اور جو نشہ کرنے والے ڈرائیور ہیں ان کو فوری طور پر جو ہے ان کے لائسنس منسوخ کیے جانے چاہیے۔ لوکل ٹرانسپورٹ جو ہے، لاہور میں بڑے 2 پروجیکٹ بنانے کے بعد یہ سمجھا گیا ہے کہ شہر کی ٹرانسپورٹ کی ضروریات پوری ہو گئی ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لوکل ٹرانسپورٹ کا سسٹم جو ہے وہ پورے لاہور میں بحال کیا جائے، اور جو بے شمار سڑکیں ایسی ہیں جن پر کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، لوگ بیچارے چنچیوں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں، ان کو لوکل ٹرانسپورٹ فراہم کی جانی چاہیے، اور یہ حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ٹرانسپورٹ فراہم کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، اس لیے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ خواتین کے لیے علیحدہ ہم ٹرانسپورٹ کا بندوبست کریں گے، لیکن 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اس وعدے کو، اور خواتین کے لیے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ کا بندوبست نہیں کیا گیا۔ اسی طرح یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ تمام پرائیویٹ یونیورسٹیز کو اور کالجز کو اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ وہ اپنی طلباء کے لیے ٹرانسپورٹ کا فراہم کریں، لیکن اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے، صرف ایک اعلان کر دیا گیا ریڈیو، ٹیلی ویژن پر اور اخبارات میں، لیکن اس کے اوپر کوئی عمل درآمد ابھی تک نہیں ہو رہا۔ ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم نے ایک کمیٹی مقرر کی ہے جو ٹرانسپورٹ، لاہور کی ٹرانسپورٹ کے بارے میں باقاعدہ ایک تفصیلی لائحہ عمل جو ہے پیش کرے گی، جو قابل عمل بھی ہوگا، اور ہم اس حکومت کے ذریعے سے اس پر عمل درآمد کرانے کی کوشش کریں گے۔ ایک اور اس وقت ایشو جو ہے وہ سب سے اہم ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ بلدیاتی الیکشن آخری 2015 میں ہوئے تھے۔ 10 سال گزر جانے کے باوجود ابھی تک انتخابات نہیں ہوئے، اور جو پچھلے انتخابات ہوئے تھے ان کی مدت 31 دسمبر 2021 کو ختم ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے مسلسل صوبائی حکومت، اس میں پرویز الہی صاحب کی حکومت بھی شامل تھی، اس کے بعد یہ بزدار صاحب کی حکومت، پھر پرویز الہی صاحب کی حکومت، پھر حمزہ شہباز صاحب کی حکومت، اور اس کے بعد اب یہ حکومت جو 5 سال کے لیے منتخب ہوئی ہے۔ ان چاروں حکومتوں نے 3 مختلف بلدیاتی قوانین اسمبلی میں پیش کیے اور وہاں سے منظور کروائیں۔ الیکشن کمیشن کو یہ جھانسا دیا ہے کہ آپ حلقہ بندیاں کریں اور حلقہ بندیوں کے بعد ہم انتخابات کروائیں گے، لیکن جب الیکشن کمیشن نے حلقہ بندی مکمل کی، 3 بار حلقہ بندی کی ہے، اور تینوں بار حکومت نے بلدیاتی قوانین کو مسترد کر کے نیا قانون جو ہے وہ پاس کر دیا، اس کے مطابق پھر حلقہ بندی ہوئی، پھر نیا قانون آ گیا، اس کے مطابق پھر حلقہ بندی ہوئی۔ اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے نیا بلدیاتی قانون اسمبلی میں متعارف کرا دیا ہے جو قائمہ کمیٹی کے سپرد کیا گیا ہے، لیکن
قائمہ کمیٹی نے ابھی تک اس کی کوئی سفارشات مرتب نہیں کی ہیں۔ گزشتہ روز الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صوبائی سیکٹری بلدیات کو طلب کیا تھا، اور طلب کرنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ فوری طور پر قانون جو ہے وہ تیار نہیں کرتے تو ہم اس بات کے پابند نہیں ہیں کہ کسی نئے قانون کے مطابق انتخاب کرائیں، ہم پرانے قانون کے مطابق ہی انتخاب کروا دیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کا ایک مستحسن اقدام ہے، اگر سابقہ جو قانون موجود ہے اسی کے مطابق ہی انتخابات کروا دی جائیں تو ہم اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ بلدیاتی اداروں کا موجود ہونا جو ہے وہ عوام کے لیے سہولیات فراہم کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جون 2025 تک جو پچھلا مالیاتی سال ہے 24-25 کا، اس میں 70 ارب روپے کے ڈیولپمنٹ کے اخراجات صوبائی حکومت کی طرف سے لاہور میں ہونا تھے، لیکن 70 ارب روپے کے اخراجات جو ہیں وہ 30 جون سے پہلے جو ترقیاتی کام ہے وہ ابھی تک مکمل ہونے کے قریب بھی نہیں پہنچے۔ مکمل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، اور سارا شہر جو ہے وہ ادھڑا ہوا ہے۔ اور ہے کیا اصل میں ایم سی ایل اور واسا کی آپس میں لڑائی ہے۔ ایم سی ایل والے کہتے ہیں کہ ہم سڑک بنانے کے لیے تیار ہیں، واسا والے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے یہاں پر سیور لائن ڈالنی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ 70 ارب روپے کے جو پروجیکٹس ہیں، اس میں کوئی ایک بھی پروجیکٹ صاف پینے کے پانی کا نہیں ہے۔ صاف پینے کے پانی کی صورتحال یہ ہے کہ بے شمار جو واٹر فلٹریشن پلانٹ پچھلی حکومتوں نے لگائے تھے وہ اپنی مدت پوری کر گئے، ان کی کوئی مینٹیننس کا سسٹم موجود نہیں ہے۔ فلٹریشن پلانٹ تو موجود ہیں لیکن اس میں فلٹر کی تبدیلی کا جو عمل ہے وہ بالکل اس کو ناکارہ کر دیا گیا ہے۔ ایک مدت سے جب پہلی دفعہ فلٹر لگا تھا وہی استعمال ہو رہا ہے، اور پانی کی جو پوزیشن ہے وہ انتہائی ناقص ہوتی چلی گئی ہے، لیکن غریب غربا جو ہیں اسی کا پانی پینے پر مجبور ہیں، جو صاف پانی پینے کی کوالٹی کے اوپر پورا نہیں اترتا۔ اس کے بعد میں آخری بات جو ہے وہ یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ 4 روز کے بعد عید الاضحیٰ ہے، اور لاہور جیسے 1.5 کروڑ آبادی کے شہر میں صرف 6 مویشی منڈیاں قائم کی گئی ہیں۔ گرمی کا موسم ہے، اور پچھلی حکومت نے یہ جناب میاں شہباز شریف صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو اس وقت یہ مویشی منڈیاں قائم کرنے کا آفیشیلی سلسلہ شروع ہوا، اور شہر میں جو چل پھر کر فروختگی ہوتی تھی اس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ وہ پابندی تو ابھی تک عائد ہے، لیکن یہ کہ جو مویشی منڈیاں ہیں اس میں بیوپاری اور خریدار سے بغیر کسی قیمت کے وہاں پر اس بات کے مواقع فراہم کیے جاتے تھے کہ بیوپاری اپنے جانور فروخت کرے اور شہری جو ہے وہاں سے اس جانور کو خرید کریں تاکہ قربانی کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ٹھیکے پر جو ہے وہ مویشی منڈیاں دے دی گئی ہیں، ٹھیکے داروں جو ہیں وہ بدماشوں پر مشتمل ہیں ان کا ٹولہ، اور وہ اس وقت ہر بکرا جو آپ بکرا خریدنے جائیں گے مویشی منڈی سے باہر نکلیں گے تو